सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज़ाद डिजिटल स्टूडियो से मैं हूं नौशीन तारिक। कल पाकिस्तान में रजीम चेंज को 3 साल मुकम्मल हो गए और उसके बाद से हम ये सवाल होते हुए देख रहे हैं कि पीटीआई ने क्या खोया, क्या पाया, हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही। मेरे नज़दीक तो सवाल ये होना चाहिए कि पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया, क्योंकि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल इनकी सियासी बसारत पर डिपेंड करता है। अभी हाल ही में देख लें कि माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल है उसे भी मुतनाज़ा बना दिया गया है। इसी तरह की कुछ और इनसाइट्स हैं, उस पर बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार सनम मिर्ज़ा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ईद अच्छी गुजरी आपकी? मेरी तो अच्छी गुजरी, मेरे शहर में जाके आपके शहर में जाके, अपने शहर में जाके। बिल्कुल। और आपकी फैमिली तो यहाँ थी, आपकी कैसी गुजरी? मेरी अच्छी गुजरी। फैमिली के साथ ही अच्छी गुजरती है वैसे, है ना, ईद का मज़ा। लेकिन मेरा ख्याल ये कि जितनी एक्सपेक्टेशन सियासी तौर पर हमने एक्टिविटीज़ की बांधी हुई थी कि ईद के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, वो हो नहीं रहा। वैसे बड़ा पेस बड़ा स्लो है। हाँ, और ये पीटीआई के अंदर जो एक चल पड़ा है कि अब रजीम चेंज हो गया, 3 साल हो गए, लोग ये बड़ा पूछ रहे हैं कि पीटीआई ने क्या खोया, क्या पाया। पीटीआई तो दिन ब दिन ऐसा बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि टूट फूट का शिकार है, लेकिन अगर डीपली देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो अपना स्ट्रीट पे आने का उनका मौक़िफ़ था, उससे जान छुड़ाने के लिए तो कहीं ये लोग नहीं कर रहे आपस में ये जो सब दंगा मुश्ती चल रही है। आप भी देख रही होंगी। मेरा ख्याल है कि एक तो पहले तो स्ट्रीट्स वाली जो बात है, तो देखिए ये तो इनको पता चल गया कि JUIFA नहीं आएगी उन्होंने, क्योंकि इनको 14-15 अप्रैल की डेट दी है कि हम डिसाइड करके आपको बताएंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद डिसीजन यही होगा कि हम अभी स्ट्रीट्स पर नहीं आना चाहते। उसमें अब PTI अकेली रह जाएगी। अब जहाँ तक इनकी आपसी चपकलिश की बात है, जिस तरह आप अपने इंट्रो में भी जिक्र कर रही थी, तो मेरा ख्याल है कि असल मसला इस वक्त 2 हिस्सों में, एक है पूरी ओवरऑल सियासी PTI की लीडरशिप और एक वो है जो KP में है। अब मसला ये कि पावर इस वक्त किसके पास है? PTI में सिर्फ 2 शख्सियत के पास। एक हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो कि CM हैं, और एक हैं बैरिस्टर गौहर साहब। अब आपको पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन ये दोनों ही शख्सियात ऐसी हैं जो कि इस वक्त पावर्स रखती हैं। बैरिस्टर गौहर साहब की जहाँ तक बात है, वो बड़े सुलझे हुए आदमी हैं और वो उन तमाम फैसलों को एक्सेप्ट नहीं करते जो पार्टी में होते हैं, लेकिन उनको ओन करना पड़ता है क्योंकि वो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ तक अली अमीन गंडापुर साहब की बात है, तो जब आप मिनरल्स बिल पर आएंगी तो मैं ज़रूर बात उस पर करना चाहूँगी कि एक्चुअली उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के हालात अब उतने अच्छे नहीं रहे। जब उन्होंने अपना ओहदा संभाला था, तो जो पोजीशन थी उनकी खान साहब के सामने, वो पोजीशन बड़ी मुतासिर हुई है। एक तो ये कि उनके हवाले से बहुत ज़्यादा बातें जो हैं वो खान साहब तक पहुँचाई जा रही हैं, लेकिन क्योंकि खान साहब को सिर्फ एक बात उनके हवाले से सही लगती है, बल्कि माज़रत के साथ 2 बातें। एक बात यह है कि उन्होंने टफ टाइम में PTI का साथ नहीं छोड़ा, जेलों में गए और उन पर बड़ा जिस तरह तशद्दुद भी हुआ, जो कुछ हुआ, उन्होंने PTI नहीं छोड़ी, उनको बड़ा ह्यूमिलिएट भी किया गया उस फेज़ में। दूसरी बात ये कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने किसी न किसी तरह ताल्लुक इस्तवार करने की कोशिश की एज़ कम्पेयर टू जो बाकी लोग हैं, यानी वो PTI में भी हैं और किसी न किसी तरह वो इस्टेब्लिशमेंट से भी बेहतर मरासिम रखने में कामयाब हो गए हैं। और इसमें भी कोई 2 राय नहीं है कि वो जो 3 अफराद कम अज़ कम इस वक्त स्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता और काफ़ी अरसे से राब्ता रखने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब के लिए माहौल साजगवार हो, उसमें गंडापुर साहब भी शामिल हैं। अब देखिए, आज़म स्वाति साहब ने भी तो पोल खोल दिया ना। हम पहले समझते थे कि सिर्फ गंडापुर साहब ये बात कर रहे हैं, लेकिन मसला ये कि आज़म स्वाति साहब ने पोल ज़्यादा खोल दिया, ये कह के कि हमारी तरफ से कोशिश हो रही थी। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इसके अलावा भी एक और ऐसी शख्सियत है जो कि PTI में शायद उतनी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसको भी मुज़ाकरात की बात करने का जो ग्रीन सिग्नल है वो मिला हुआ है खान साहब से, जिसने कुछ अर्से पहले जेल में खान साहब से मुलाकात भी की थी। लेकिन अभी सिर्फ थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है, और 2 बुनियादी तौर पर 2 बातें हैं जिनका बार बार जिक्र हो रहा है, और कुछ दिनों पहले राना सनाउल्लाह साहब ने वो बातें भी कह दी कि आप अपने सोशल मीडिया को और अपना जो गालम गलोच ब्रिगेड है इसको कंट्रोल करें। उसके बाद आप बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों दूसरी तरफ से बातचीत होना नहीं चाह रही, लेकिन असल इशू ये है कि आप बात करना चाहते हैं लेकिन मामला खराब होता है। अब इसमें लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो KP मिनरल्स बिल है, ये इसकी मिसाल है कि आपके सूबे के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है, लेकिन जो बाहर के फैक्टर्स हैं वो उस सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और उसमें आपको ये भी पता चल रहा है कि पार्टी के अंदर बैठे हुए भी वो कौन से लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि सूबे में गंडापुर साहब भी कामयाब हो। अच्छा सना, अगर ये इस मिनरल बिल की बात की जाए तो अब इसमें 2 चीज़ें सामने आई हैं कि बिल को
ایسا لگ رہا ہے کسی نے نہ پڑھا ہے نہ اس پہ کوئی قانونی یا اس طرح کی کہتے ہیں نا کہ حوالے سے کوئی اس پہ بات کی گئی ہو, لیکن جو یوٹیوبرز ہیں وہ اس کو سیاسی اور ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ وہ اس بل کو اسٹیبلشمنٹ سے اور امریکہ سے نتھی کر رہے ہیں. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا دیکھیے وہ کتنا نقصان دے گی. دیکھیے اس میں پہلے تو اب جیسے امریکی وفد آ رہا تھا تو اس کے اوپر بات بڑی کی گئی کہ جی ہمیں نہیں پتا ہے کس لیے آ رہا ہے, ہمارے کہنے پر نہیں آ رہا ہے, لیکن اب پتہ یہ چلا کہ وہ بھی کچھ چیزوں کے اوپر ڈسکشنز چاہتے تھے اور اس میں کچھ ایسے ڈسکشنز بھی ہوئے جو شاید منظر عام پر نہیں آئیں گے, جو کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں, اور کچھ امریکہ کے حوالے سے پاکستان کے کچھ ایکشنز تھے پاکستان کے سیاسی سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے. جتنا میں جانتی ہوں میں شاید اتنا ہی کوٹ کر سکتی ہوں. آپ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں جو ڈاکٹرز کا وفد ملا تھا, ڈاکٹر کا وفد ملا تھا, اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ جو صرف روٹین کا دیکھنے کے لیے آئے تھے, ایسا نہیں ہے. تھوڑا سا ایک پریشر بلڈ اپ کیا گیا. دیکھیں عارف علوی صاحب امریکہ میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ عارف علوی صاحب گھر میں بیٹھ کے کہیں چھٹیاں تو انجوائے نہیں کر رہے ہیں. تو عارف علوی صاحب نے بہت سارے کام وہاں پر کیے ہیں اور وہ وہاں پر بڑے ایکٹیو ہیں, وہ وہاں کے سرکلز میں بڑے ایکٹیو ہیں. پھر جو وہاں کی تنظیم ہے ڈاکٹرز کی, وہ پاکستانی کمیونٹی میں اور پاکستانی کمیونٹی سے ہٹ کے بھی بہت اثر و رسوخ رکھتی ہے. فائنینشیل ان کا جو اپنا ایک کیا کہنا چاہیے کہ جو ان کا ایک بجٹ ہے وہ پاکستان کے سال کے بجٹ سے بھی تھوڑا سا کم ہوگا, لیکن بہت بڑا بجٹ ہے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. علوی صاحب کا ایک بڑا رول ہے وہاں پر وہ ادا کریں. جب ان کو یہاں محسوس ہوا کہ سیاسی طور پر ان کو یہاں پر پارٹی کو ٹھیک کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے, تو انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ وہ باہر سے وہ پریشر بلڈ اپ کروائیں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ جو وہ امریکہ کا جو وفد آ کر ملا ہے اس سے ہٹ کے بھی جو بل آیا ہے, ٹیکنیکلی اس بل سے صوبوں میں زیادہ کیپیسٹی پیدا ہوگی, زیادہ وہ ریونیو جنریٹ کر سکیں گے, اور وہ پیسہ صوبوں کو بھی ملے گا, صرف وفاق کو نہیں ملے گا. اگر اس میں کسی کو کوئی کسی پوائنٹ کے اوپر اعتراض ہے تو وہ وفاق سے بات کر سکتا ہے. لیکن وہ جو آپ جس کا حوالہ دینی ہے کہ پارٹی کے اندر جو تقسیم پیدا ہوئی ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کے جتنے بھی امور ہیں ان کو پسند نہیں کیا جاتا. عاطف خان صاحب کا جو گروپ ہے جس میں شہرام ترکی صاحب شامل ہیں, اسد کیسر صاحب پسند نہیں کرتے گنڈا پور صاحب کو. تو یہ تمام جو لوگ ہیں یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ گنڈا پور صاحب کامیاب ہوں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے ایک وہ ان کا واٹس ایپ گروپ تھا, اس میں ایک تھوڑی سی جھڑپ ہوئی, اور پھر اس جھڑپ کے اوپر بظاہر تو عاطف خان صاحب خاموش ہو گئے کیونکہ ان کو چپ کروا دیا گیا ہے آفیشلی کہ آپ فی الحال مزید باتیں جو ہیں وہ نہ پھیلائیں, اور خاص طور پر پارٹی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں ان پر کھل کر بات نہ کریں. تو خان صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے. تو میرا خیال یہ کہ یہ ہو ضرور رہا ہے, لیکن ایونچولی اس بل کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے. اب گنڈا پور صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ لاہ عمل اختیار کیا ہے کہ ان کو جتنا خراب کر سکتے ہیں کریں. اس کے لیے جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی استعمال ہو رہا ہے, ان کے بارے میں بڑے میمز کے جو سرکولیٹ کر رہے ہیں اور بڑا ان کو ہیومیلیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر صوبے کے لیے کچھ بہتر کرتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کو اپریشیٹ ہی کیا جائے گا. اچھا ثنا, اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کی خواہش جو نظر آ رہی ہے. عاظم سوادی صاحب نے 2 ویڈیوز کی, ایک میں تو انہوں نے قرآن پہ حلف لے کے بات کی, اور پھر دوسری بھی رات گئے ان کی ویڈیو آئی. پھر علیمہ خان صاحبہ سے جو ہے جب پوچھا گیا کہ عاظم سوادی صاحب نے یہ دی, تو انہوں نے کہا جی ہمیں لوگ ڈفرینٹ قسم کے مشورے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی جائیں کریں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چیز آپشن بھی یہ لوگ یوز کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ لوگ جیسے سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر گوہر کی ملاقات کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے نتی کرنے کی کوشش کی, جو ان کے منظور نظر ہیں ان کی ملاقات ہو رہی ہے. اور جیسے شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی میں ایک روایت چل نکلی ہے کہ وہ گندا کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے جوڑ دیتے ہیں. تو یہ 2 متضاد چیزیں ہیں, تو یہ کس طرح سے پی ٹی آئی اس کو ہینڈل کرے گی؟ اچھا دیکھیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کی میں بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن ان کا بھی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے. دوسرا کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے بارے میں مروت صاحب ہی کہہ رہے تھے نا کہ وہ خود بھی کئی دفعہ ملنے چلے جاتے تھے جب کوئی اور نہیں جاتا تھا, تو ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تھا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت کا سینیریو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب جس بھی سچویشن میں اس وقت موجود ہیں اس میں ابھی زیادہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کتنی ان سے ڈیلز کی آفرز کی گئی ہیں, تو دیکھیں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دونوں طرف سے بات چیت کی کوشش کی گئی. اگر نون لیگ یہ کہے کہ ہم نے تو ان کو کبھی کچھ آفر نہیں کیا تو یہ غلط ہے. محسن نقوی صاحب کیا کچھ کرتے رہے, کتنی ان کے ساتھ میٹنگز کی, کتنے پیغامات ان کو پہنچائے گا. جب یہاں پر دوسرے ممالک کے جو صدور تھے ان کے دورے ہو رہے تھے, جب کرکٹ کی ٹیمیں آ رہی تھیں, تو کیا ان سے بات چیت نہیں کی گئی؟ بالکل ان سے بات چیت کی گئی تھی. لیکن پی ٹی آئی نے وہاں پر موقع گنوا دیا. وہ ان ٹرمز, کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود تھا کہ اگر ہم نے اس وقت بات مان لی, ہم پیچھے ہٹ گئے, تو انہوں نے بعد میں وہ نہیں کرنا. حالانکہ محسن نقوی صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے ضرور ہیں, لیکن انہوں نے وہ موقع گنوا دیا. اب اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ محسن نقوی صاحب صرف حکومت کے آدمی ہوں اور ان کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لائن نہ مل رہی ہو, لیکن وہ موقع گنوا دیا گیا. تو وہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی اب پھیل چکا ہے.
لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم نے سسٹم کو چلانا ہے تو پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. لیکن اس وقت کیونکہ حکومت کی پرفارمنس ایز کمپیئر ٹو اپوزیشن بہتر نظر آ رہی ہے, اس لیے اسٹیبلشمنٹ ان کو یہ میسج دینا چاہ رہی ہے کہ دیکھیں ایک مرتبہ آپ کو ہم نے مذاکرات کی میز پر بٹھایا, جب آپ سے بات چیت کی گئی آپ نے کہا ہم اگلے دن اپنے وہ تمام جو سفارشات ہیں وہ لے کر آئیں گے, آپ آئے نہیں, آپ اس کے بعد چلے گئے, آپ نے کہا نہیں پہلے خان صاحب کو رہا کریں تو اس کے بعد کوئی بات ہوگی. پھر اس کے بعد جب کمیٹی بیٹھ رہی تھی دوسرا انسیڈنٹ یہ ہوا کہ آپ نے رات کو کہا ہم اس کمیٹی میں شامل ہوں گے, جو اگلے دن جسے سیکورٹی کے حوالے سے بات چیت کرنی تھی اگلے دن صبح آپ آئے نہیں. تو مطلب کئی مواقع کے اوپر لاسٹ مومنٹ کے اوپر ان کا ڈیسیژن بدل جاتا ہے. تو اس لیے شاید اب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ تھوڑا سا ان کو ٹف ٹائم دیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ آپ کو سیاسی طور پر اگر آپ سیدھے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے لیے شاید معاملات اتنے اچھے نہیں ہوں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کوشش پارلیمنٹ میں اور ادھر ادھر کرتے رہیں گے, لیکن بیک اینڈ پہ جو 2 سے 3 لوگ کام کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی کر رہے ہیں, وہ کوشش کرتے رہیں گے, دستک دیتے رہیں گے. اب وہ سنی کب جاتی ہے اور کن ٹرمز پہ سنی جاتی ہے یہ اپنے طور پر جو ہے وہ دیکھنا ہوگا. لیکن ہاں یہ اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ الوی صاحب کے بارے میں اگر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہ امریکہ میں بیٹھ کے کچھ نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہے, وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. اب اس کا رزلٹ کتنا آتا ہے یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. اچھا اس میں ایک اب چیز ہے سوشل میڈیا کا جو ایک رکاوٹ ہے نا, جو سوشل میڈیا بریگیڈ وہ ان کی وہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات چیت مطلب جو وہ زہر اگلنا ہے وہ بند کیا جائے تو شاید معاملات کچھ بیٹر ہو جائیں. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بڑے لوگ یہ سجیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ہے نا آفیشیل اکاؤنٹس پر سے کچھ نہ آئے پی ٹی آئی کے یا خان صاحب کے, لیکن باقی یوٹیوبرز ان سے یہ لوگ لا تعلقی کا اعلان کر دیں. لیکن یہاں پہ ایسا بھی لگ رہا ہے جیسے خان صاحب کی یہ کوئی اسٹریٹجی ہے کہ سخت بیانیاں بھی رکھنا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت بھی کرتے رہنا ہے, کیونکہ وکٹ دونوں جانب کھیل رہے ہیں کیا. اچھا اس میں دیکھیے خان صاحب کا طریقہ تو میرا خیال ہے یہی ہوتا تھا کہ وہ جب کرکٹ کے میچ میں بھی جب انڈر پریشر بھی ہوتی تھی پاکستان ٹیم تو وہ پریٹینڈ اس طرح کرتے تھے کہ جیسے بہت زیادہ ایشو نہیں ہے, وہ اس میچ کو جیت لیں گے. ایک آپ کا وننگ جیسچر بھی ہوتا ہے, اگر آپ محسوس کریں کہ آپ جیتنے والے ہیں تو سم ٹائمز آپ جیت بھی جاتے ہیں. تو خان صاحب کا یہ طریقہ کار ضرور ہے کہ پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب ایک چیز میں بڑے کلیئر ہیں کہ مجھے بات چیت کرنی ہے, لیکن وہ اس میں بھی کلیئر ہے کہ بات چیت صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, سیاسی جماعتوں سے نہیں کرنی ہے. اور میرا خیال یہ کہ انہوں نے اس بات کی اتنی تشہیر کر دی ہے کہ حکومت جو ہے وہ بڑی شرمندہ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے, سیاسی جماعتیں بہت شرمندہ محسوس کرتی ہیں کہ ہماری کوئی وقت نہیں ہے. تو اس وقت کی سچویشن میں میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم حکومت کی سائڈ پر دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی بہت عرصے سے کچھ ڈیمانڈ سامنے رکھ رہی ہے اور ان ڈیمانڈس کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے. اسپیشلی جو نہروں کا ایشو ہے بظاہر تو اس میں پیپلز پارٹی کے لیے کوئی جان نہیں ہے, لیکن اندر جو اندرون سندھ دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں وہ اس ایشو کے اوپر بہت کچھ بول رہی ہیں. تو اگر پیپلز پارٹی نہیں بولے گی تو پھر ان کے ووٹ بینک پہ فرق پڑے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس کے پیرائے میں وہ جو اپنی 24 شرائط ہیں وہ ضرور منوانا چاہے گی جو انہوں نے ماضی میں ایک انڈرسٹینڈنگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوئی تھی. تو اگر ایسے موقع کے اوپر پیپلز پارٹی کوئی رول ادا کرتی ہے پی ٹی آئی کو اسٹریم لائن کرنے میں تو میرا خیال ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے اس میں. اچھا وہ کامیاب ہو سکتی ہیں اور وہ حکومت کو ٹف ٹائم بھی دے سکتے ہیں میرا خیال یہ ہے, کیونکہ دیکھیں اچھے کارڈز تو وہی جماعتیں کھیلتی ہیں جو بظاہر باہر بیٹھ کے گیم دیکھ رہی ہوتی ہیں. اصل گیم تو نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے نا. پیپلز پارٹی تو حکومت میں ہو کے بھی کہتی ہے ہمارے پاس تو کوئی وزارت نہیں ہے. جے وائی فے جو ہے وہ اپوزیشن میں ہو کے کہتی ہے کہ دیکھیں جی ہم اپوزیشن میں ہیں لیکن ہم اپوزیشن کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو اس لیے یہ دونوں جماعتیں بڑی بظاہر تو بڑا اچھا گیم کھیل رہی ہیں, لیکن اصل جو گیم ہے وہ دوسری 2 جماعتوں کے درمیان ہے. تھینک یو سنا, آپ نے بہت اچھا سولوشن پیش کیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ.